वाकई तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। नूरुद्दीन वो इस सल्तनत का हुक्मरान है, वो बातो खान का छोटा भाई है। अगर वो तुम्हें कह गया है कि तुम्हारे बेटे को साथ लेकर आएगा तो फिर तुम्हें इत्मीनान से घर लौट जाना चाहिए। अब हैरत की बारी नूरुद्दीन की थी। वो उसे यूं देख रहा था जैसे वाकई उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो। कुनाई खान ने इस मर्तबा खुद उठकर उसका कंधा थपथपाया और हौसला अफजाई की। उसका अंदाज ही बदल गया था। नूरुद्दीन फर्ते हैरत में डूबा अपने अल्लाह पर भरोसा किए घर लौट आया। उधर अबू खुवैलिद ने नजमुद्दीन अय्यूब का कंधा झंझोड़कर उसे बेदार किया। नजमुद्दीन अय्यूब आंखें मसलता हुआ बिस्तर पर उठ बैठा। वो हैरत से अबू खुवैलिद का चेहरा देख रहा था। आज से पहले तो उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। बेशक वो उसका सबसे बाएतमाद और वफादार गुलाम था, मगर ऐसी बेतकल्लुफी का मुर्तकिब होना भी उसकी सरिश्त में नहीं था। अबू खुवैलिद के चेहरे पर गहरी परेशानी आया थी। क्या बात है अबू खुवैलिद? आका, मेरे मुंह में खाक, मामला ही कुछ ऐसा आन पड़ा है कि मुझे इस गुस्ताखी का मुर्तकिब होना पड़ा। अबू खुवैलिद का लहजा आजिजाना था। हाँ बोलो, क्या हुआ? इस्माइल अय्यूबी ने दीगर उमरा के साथ मिलकर बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। अभी अभी मुखबिर ने इत्तला दी है कि वो दमिश्क से निकलकर करीबी शहरों पर हमला आवर होने और उन्हें लूटमार का निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ठीक है, तुम फौरन मेरी रवानगी का इंतजाम करो, मैं खुद वहां पहुंचकर उनको देख लूंगा। नजमुद्दीन अय्यूब बिस्तर में से निकलता हुआ बोला। अलसुब एक बुरी खबर सुनने के बाद भी उसका चेहरा परेशानी के तासुर से बिल्कुल पाक था। उसने इस खबर को यूं सुना था जैसे कोई बड़ी बात रूनुमा नहीं हुई थी। अबू खुवैलिद हुक्म पाते ही तेजी से बाहर निकल गया। नजमुद्दीन अय्यूब अपने मुंतखब करदा गवर्नर इस्माइल अय्यूबी के बारे में सोच रहा था कि उसे ये मजमूम हरकत करने की जरूरत क्यों पेश आई। उसने वसवसों को झटका और नहाने के लिए हम्माम में घुस गया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मुल्कुल कामिल ने अपनी जिंदगी में शाम, फिलिस्तीन और मिस्र के तमाम इलाकों को फतह कर लिया था। उसकी जिंदगी में ही यरूशलेम और फिलिस्तीन के कुछ इलाके फ्रेडरिक सानी को दे दिए गए थे, जिनमें बैतुल मक़दिस, बैतुल लहम, नासरिया और याफा के इलाके शामिल थे। अक्का के वस्ती शहर भी उसके हवाले कर दिए गए थे। इस तमाम सूरत हाल का बुनियादी मकसद सिर्फ मुल्कुल कामिल की वसी व अरीज हुकूमत को मजबूत तर बनाना था। जब उसकी वफात का वक्त आन पहुंचा तो उसने अपनी सल्तनत को 4 हिस्सों में बांट दिया। मिस्र अपने 9 उम्र बेटे सैफुद्दीन अबू बकर को दे दिया। शाम और उससे मुल्हिका इलाके मुल्कुल जवाद को दे दिए। नजमुद्दीन अय्यूब ने इस्माइल अय्यूबी को दमिश्क में अपना गवर्नर बना रखा था। बसरा, वासित और नाबलस के इलाकों में उसका एक निहायत वफादार तुर्क गुलाम हुक्मरानी के फराइज संभाले हुए था। इस्माइल अय्यूबी की बगावत बेहद परेशान कुन थी, क्योंकि इस तरह सल्तनत के दीगर हिस्सों में भी फूट पड़ सकती थी और सलीबियों को मुसलमानों पर हमला आवर होने का सुनहरा मौका मिल सकता था। उसी दिन उजलत में तैयारी मुकम्मल की गई और नजमुद्दीन अय्यूब अपने गुलामों की कसीर जमात के साथ दमिश्क रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि उसे दूसरी इत्तला मिली कि शाह रोम कैकबाद बिन खुसरो बिन कलीज अरसलान ने अपनी अफवाज के साथ दमिश्क पर हमला कर दिया है। इस्माइल अय्यूबी को मौत के घाट उतार दिया गया है और दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया है। रूमी अफवाज दमिश्क में लूटमार कर रही हैं और उसे ताख्तो ताराज करने में मशगूल हैं। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने भाई मुल्कुल जवाद के साथ नाबलस में मुलाकात की और उससे मदद मांगी। दोनों ने मिलकर रूमी लश्कर पर हमला कर दिया। दमिश्क शहर से बाहर घुमसान का रन पड़ा। रूमी लश्कर का दायां बाजू हमले के साथ माले गनीमत की निगरानी पर मामूर था। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने दस्तों के हमरा इसी जानिब से हमलों की शिद्दत बढ़ाई। उसके तुर्क, गर्जिस्तानी और अफ्रीकी गुलाम भी उसके शाना बशाना लड़ रहे थे। बैबरस का किसी अमली जंग में हिस्सा लेने का पहला मौका था। ये उसका पहला अस्करी तजर्बा था। बैबरस ने अपनी जिंदगी की पहली जंग एक बड़े हरीफ रूमी लश्कर के साथ लड़ी थी। रूमियों के शाना बशाना सलीबी नाइट भी थे। बैबरस ने अपने मखसूस तुर्क और मंगोलियाना हिकमत अमली से रूमी अफवाज को परेशान कर दिया था। नजमुद्दीन अय्यूब ने बैबरस की लड़ाई का अंदाज बगौर देखा। कई बार उसके लबों से बेअख्तियार तहसीन और आफरीन आमेज कलिमात निकल जाते। तमाम दिन हक व बातिल का ये मारका जारी रहा। कुछ सलीबी दस्ते रूमी अफवाज के साथ तो जरूर थे, मगर उन्होंने बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लिया था। ये मुल्कुल कामिल से किए गए मुआहिदे का असर था, या वो पहले ही ताड़ गए थे कि यहाँ उनकी दाल नहीं गल पाएगी। शाम होने से पहले ही जंग का फैसला हो गया। रूमी लश्कर माले गनीमत छोड़कर फरार हो गया। मलकुल जवाद और नजमुद्दीन अय्यूब ने काफी दूर तक उनका ताक़ुब किया। दोनों साहिबान फतह नुसरत से हमकिनार मगरिब के वक्त दमिश्क में दाखिल हुए। दमिश्क में हालात को दोबारा काबू में लाया गया। जब अमनो अमान की फजा कायम हो गई तो नजमुद्दीन अय्यूब को मिस्र वापसी का ख्याल आया। ये पहली मर्तबा हुआ था कि वो मिस्री लश्कर को साथ नहीं लाया था। उसका ख्याल था कि इस्माइल अय्यूबी और बागियों को वो गुलामों की फौज से ही संभाल लेगा। रूमी लश्कर के हमला आवर होने का तो उसे दूर दूर तक शायबा नहीं था।
نجم الدین ایوب نے مصر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور بلاد شرقیہ کی قیادت خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مشورہ اسے ملک الجواد نے ہی دیا تھا۔ اس نے دمشق کو ذیلی صوبہ بناتے ہوئے بصرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ وہ اپنے غلمان، اتباع اور امراء کے ہمراہ بصرہ چلا آیا۔ یہیں اس نے اپنی زندگی میں پہلا دربار سجایا۔ اس دربار میں بیبرس کو امراء کے ساتھ بٹھایا گیا اور اعلیٰ عہدے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بیبرس کے علاوہ دوسرے غلمان کو بھی حکومتی اختیارات دیے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ میں طویل عرصے کے بعد پہلا موقع تھا کہ غلاموں کی اتنی بڑی تعداد کو امور سلطنت میں شامل کیا گیا تھا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شاہی محل کے ایک مخصوص کمرے میں کچھ افراد موجود تھے۔ وہ سب ایک اہم مسئلے پر صلاح مشورے میں مشغول تھے۔ یہ مجلس شاہی مراتب سے قطع نظر منعقد کی گئی تھی۔ اس مجلس کا امیر بلاد مصر کا نوعمر سلطان سیف الدین ابو بکر ملک العادل ثانی تھا۔ اس کے ہمراہ قاہرہ کے چاپلوس اور دور اندیش امراء کی ایک جماعت اور خاص محافظ اور وفادار غلام تھے۔ امراء میں جمال الدین مراہی اور غازی عبداللہ شافعی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ سلطان محترم، غازی عبداللہ شافعی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ کے بھائی نجم الدین ایوب نے رومی افواج کو شکست سے ہمکنار کر کے بلاد شرقیہ پر اپنی گرفت دوبارہ مستحکم کر لی ہے، اور یہ امر آپ کی حکمرانی کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ قاہرہ میں تو وہ آپ کے خلاف محض چند لالچی امراء پر ہی تکیہ کیے ہوئے تھا، مگر بلاد شرقیہ کے مکمل استحکام کے بعد اب اس کے پاس ایک بڑا لشکر بھی موجود ہے۔ وہ فرصت پاتے ہی کسی بھی وقت مصر کا رخ کر سکتا ہے۔ آپ کو قبل از وقت اپنی حفاظت کے بارے میں کامل توجہ دینا چاہیے، خصوصاً ان امراء کو گرفتار کرتے ہوئے زندان میں ڈال دینا چاہیے جو کہ اس سے تعاون کر رہے ہیں۔ اگر فوری یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو آپ کو بیرونی خطرے کے ساتھ ساتھ اندرونی سازش کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سلطان مکرم، جمال الدین المراہی اس کی بات مکمل کرتے ہوئے تیزی سے بولا، میں نے آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ نجم الدین ایوب کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ آپ کی کم عمری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد محض اقتدار کا حصول ہے۔ رشتے ناتے اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ویسے امور سلطنت میں کوئی کسی کا بھائی یا بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو فوری کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ابن مقصنکر، سیف الدین ابو بکر نے اپنے دانا اور وفادار غلام کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ آقا، وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا، آپ کا اقبال بلند ہو۔ امرائے مصر کی موجودگی میں بھلا میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ بہرحال میری ناقص رائے میں نجم الدین ایوب کو کسی ایسی دشواری میں مبتلا کر دینا مناسب ہوگا جس میں الجھ کر وہ بلاد مصر کا رخ کرنا بھول جائے۔ امیر الحاجب، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں آپ کے غلام سے کامل متفق ہوں۔ یہی واحد اور محفوظ راستہ ہے کہ نجم الدین ایوب کو دوسرے امور میں الجھا دیا جائے، لیکن یہ سلسلہ کڑی در کڑی جاری رہنا چاہیے تاکہ اسے اپنی فکر پڑ جائے اور وہ انہی مشکلات میں الجھ جائے۔ اس طرح آپ کی حیثیت بھی پردے میں رہ جائے گی اور اسے ذرا بھر شک نہیں ہوگا کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ غازی، تم کیا کہتے ہو؟ سلطان محترم، غازی عبداللہ شافعی تفکر آمیز لہجے میں بولا، یہ تجویز بری نہیں ہے، مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کوئی بچہ نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو سکے کہ حالات کا یہ کھیل کس کا رچایا ہوا ہے اور اسے جان بوجھ کر کسی جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں شاہ روم کو دوبارہ جنگ کی ترغیب دی جائے اور مصری افواج سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اس طرح آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو شاہ روم سے آپ کے دوستانہ تعلقات کی نوعیت مزید مستحکم ہو جائے گی، جن کی بنا پر وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور دوسرا گزشتہ دنوں دمشق کے مارکے میں نجم الدین ایوب کے ہاتھوں اٹھائی گئی ہزیمت کو بھی تسکین ملے گی۔ ممکن ہے کہ اس جنگ میں نجم الدین ایوب مارا جائے، ورنہ دوسری صورت میں اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا جائے گا اور آپ کے مستقبل پر موجود ایک بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گا۔ تمہاری بات میں دم ہے، سلطان ابو بکر سر دھنتے ہوئے بولا، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شاہ روم بلاد شرقیہ پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد مصر کا رخ کبھی نہیں کریں گے؟ بلکہ اگر وہ بلاد شرقیہ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ارد گرد کی تمام ریاستوں کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا تم ماضی کی مثالیں بھول گئے ہو؟ نصارہ ہمیشہ وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں کم از کم شاہ روم پر کسی قسم کے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اور حل تم لوگوں کے ذہن میں ہو تو وہ بیان کرو۔ سلطان محترم، عقبی پہلو میں بیٹھا امیر دھیمے لہجے میں بولا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر مرتکز ہو گئیں۔ وہ امیر تمام گفتگو میں بالکل خاموش رہا تھا۔ آپ اگر اپنے چچا عماد الدین سے مدد حاصل کریں تو وہ سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ کھل کر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان محترم، میری ناقص رائے یہ ہے
کہ آپ اپنے چچا عماد الدین اسماعیل کو ایک مراسلہ بھیجیں جس میں نجم الدین ایوب کی سابقہ سازشوں اور کارستانیوں کا حال تفصیل سے موجود ہو۔ ان سے گزارش کی جائے کہ وہ نجم الدین ایوب کے علاقوں پر حملہ کر کے قابض ہو جائیں اور اسے گرفتار کر کے زندان خانے میں ڈال دیں۔ ہمیں بلاد شرقیہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عماد الدین اسماعیل آپ کے حقیقی چچا ہیں، ان سے یقیناً آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں انہیں بلاد شرقیہ سے خاصی رغبت ہے، وہ بلاد مصر کا رخ کرنا خلاف طبیعت سمجھیں گے۔ بہت خوب۔ سلطان سیف الدین ابو بکر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے اختیار جھوم-سا گیا۔ تمہاری رائے سب سے زیادہ معقول ہے۔ میں ابھی چچا عماد الدین اسماعیل کو ایک مراسلہ جاری کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ سلطان سیف الدین ابو بکر اس تجویز سے خاصا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے خوشامدی امراء نے بھی بھرپور چاپلوسی کا مظاہرہ کیا اور اس آخری فیصلے پر زمین آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دیے۔ نو عمر سلطان نے اسی وقت کاتب کو طلب کیا اور ان امراء کے باہمی صلاح و مشورے سے شاہی مراسلہ چچا عماد الدین اسماعیل کے نام لکھوایا، جس میں نجم الدین ایوب پر محل سلطانی کے خلاف سازش کرنے کے علاوہ کئی دوسرے کڑے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اسے حصول اقتدار کا حریص کہا گیا۔ اسی شام وہ مراسلہ عماد الدین اسماعیل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ ادھر اردو زریں کے دارالحکومت سرائے سے ایک گھڑ سوار تیزی سے نکلتا ہوا مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ اس کی تیز رفتاری سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنی منزل پر پہنچنے میں جلدی تھی۔ نصف دن کے مسلسل اور تھکا دینے والی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک بستی کے پاس جا پہنچا جو کہ قرناقہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں منگولوں کا خاص قبیلہ ازقائی آباد تھا۔ یہ قبیلہ منگولوں میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ حب الوطنی کے علاوہ جو چیز ان میں عام پائی جاتی تھی وہ انسانی اقدار کا احترام تھا۔ چنگیز خان کے لشکر میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے قتل و غارت اور طاقت و تاراجی سے ممکنہ طور پر گریز کیا تھا۔ اجڑے ہوئے شہروں کو آباد کرنے اور لوگوں میں خوف و ہراس کو ختم کرنے میں ان کا کردار بڑا نمایاں رہا تھا۔ گھڑ سوار تیزی سے ان کی بستی میں داخل ہوا اور سیدھا وسطی حصے میں جا پہنچا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ شاید اس طرح کے لوگوں کی آمد ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ گھڑ سوار ایک بڑے پختہ مکان کے سامنے جا ٹھہرا۔ پختہ مکانات تو اس بستی میں چند ہی تھے، زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ یہ پختہ مکان ان کے سردار مانجی خان کا تھا۔ مکان کے باہر کھڑے محافظ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھامی۔ دوسرے ہی لمحے گھڑ سوار جھٹکے سے زمین پر اتر آیا۔ اس نے گردن کو جنبش دی تو وہ محافظ گھوڑے کو لے کر ایک طرف چل پڑا۔ گھڑ سوار نے لمحہ بھر کے لیے اس پر نگاہ ڈالی، اس کے بعد اس کے قدم مکان کے صدر دروازے کی جانب اٹھ گئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ سردار مانجی خان کے روبرو موجود تھا۔ مانجی خان اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے ساتھ ساتھ کئی سوال منڈرا رہے تھے۔ گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے جوں ہی ڈھانا ہٹایا تو مانجی خان اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت منگول دوشیزہ تھی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ مانجی خان شاید ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ سردار مانجی خان، اس کے نرم و نازک لب ہلے۔ میں تم سے جاویدانی آسمان کے نام پر مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ میں کون ہوں یہ تمہارے لیے اہم نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ میں مصائب کی ماری ہوں۔ بھلا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے باپ نے ایک مسلمان خاندان کو امان دے رکھی تھی، اس طرح وہ ہمارے معزز مہمان تھے۔ ہمیں منگولیانہ روایات کے مطابق ان کی مکمل حفاظت کرنا تھی۔ اس مسلمان خاندان کے سربراہ کا ایک طاقتور قبیلے سے جھگڑا ہو گیا جس پر وہ اسے قتل کرنے پر تل گیا۔ اتفاق سے اس قبیلے کا ایک فرد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ ان کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سب باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس خاندان پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کے تحفظ کی خاطر میرا باپ اور بھائی دونوں خونی میدان میں اتر آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قبیلے نے اس مسلمان خاندان کے بزرگ لوگوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ عورتوں کی پامالی کی گئی اور میرے باپ اور بھائی کو ان کی مدد کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ پری پیکر بولتے بولتے رک گئی تھی۔ دبی دبی سی سسکیاں اس کی لگیں۔ اس کی آنکھوں میں شبنم کے موتی جگمگانے لگے۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ تم یہ واضح کرو کہ تم اب کیا چاہتی ہو۔ میں اب اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ اس مسلمان خاندان کا ایک نوجوان ابھی تک ان لوگوں کے قبضے میں ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ اسے چند دنوں میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے باپ نے جس خاندان کو امان دی تھی کم از کم اس کا آخری چشم و چراغ زندہ بچ جائے۔ وہ اپنے پلو سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اپنے تئیں پوری کوشش کروں گا کہ اسے زندہ بچا لوں، مگر ابھی تک تم نے ان لوگوں کی بابت کچھ نہیں بتایا جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔
وہ سرخ قبیلے کے لوگ تھے. میں نہیں جانتی کہ ان کا تعلق کس طبقے سے تھا. سرخ قبیلہ؟ ماجی خان حقارت سے بولا. منگولوں میں سے اگر یہ قبیلہ مٹ جائے تو خون کی ندیاں بہنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. خون کے پیاسے وحشی درندے. اس کے لہجے میں ان کے لیے گہری نفرت موجود تھی. دیکھو، میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا، مگر ایک اچھے انسان کی بے حد قدر کرتا ہوں. میں انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اس نوجوان کو ہر قیمت پر بچاؤں گا. تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، میں آج ہی اس کی مدد کے لیے روانگی کا بندوبست کرتا ہوں. اور ہاں، تم یقیناً ازقائی قبیلے کی روایات تو جانتی ہوگی. ہم بلا معاوضہ کسی کی مدد نہیں کرتے. سردار ماجی، میں جانتی ہوں، اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں. یہ رہا تمہارا معاوضہ. اس نے پہلو میں بندھی ہوئی چھوٹی سی تھیلی اس کی جانب بڑھائی. سردار ماجی خان نے تیزی سے وہ تھیلی تھامی اور اپنے ہاتھ پر الٹ دی. اس میں بڑی مقدار میں سونے کے سکے موجود تھے. سردار ماجی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور گویا ہوا. ازقائی روایات کے مطابق تمہیں یہاں پناہ مل سکتی ہے. اگر تم چاہو تو یہیں مستقل طور پر مقیم ہو سکتی ہو. میں یہاں نہیں رہ سکوں گی. میرے گھر میں 2 بہنیں اور ماں تنہا ہے. مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے ان کے پاس واپس لوٹنا ہے. آپ بس اتنی مہربانی کر دیجئے کہ اس نوجوان کو رہائی دلا کر آزاد کر دیجئے. وہ خود ہی میرے پاس چلا آئے گا. اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. جیسی تمہاری مرضی. اگر تم چاہو تو اپنے کنبے کے ہمراہ مستقل طور پر یہیں آ سکتی ہو. اس امر کا فیصلہ میں وقت آنے پر کروں گی کہ کیا کرنا چاہیے. پہلے آپ اس نوجوان کے بارے میں کچھ کیجئے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی بے گناہ مارا جائے. میں آپ کی اس مدد کے لیے ہمیشہ مشکور رہوں گی. میرے باپ اور بھائی کی ارواح آپ پر سلامتی بھیجیں گی. ماجی خان اگر کوئی وعدہ کر لے تو اس پر ہر قیمت پر پورا اترتا ہے، چاہے اس میں اس کی اپنی جان بھی کیوں نہ چلی جائے. تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ. جلد ہی وہ نوجوان اپنے قدموں پر چل کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا. ماجی خان فرط جذبات میں سرشار دکھائی دے رہا تھا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے اپنے لبادے کو درست کیا اور چہرے کو دوبارہ نقاب میں چھپا لیا. اس نے روانگی کی اجازت طلب کی تو ماجی خان چونک کر بولا. تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس نوجوان کو کیا بتاؤں گا کہ تمہاری اس آزادی کی سفارش کس ماہ پیکر نے کی تھی؟ اس سے صرف اتنا کہہ دیجیے گا کہ جو کچھ گل سے ہو سکا اس نے کر دیا. ماجی خان خوانقوں کی طرح دیدے پھاڑے کھڑا رہا. وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی سے دور ہوتی چلی گئی. وہ گل وقوز تھی، قونائی خان کی بیٹی اور مطیع الدین پر جان نثار کرنے والی محبوبہ. اس کے ذہن میں یہ انوکھی ترکیب آئی تھی. اس نے بظاہر جھوٹ سے کام لیا تھا، مگر اس کا جھوٹ ہی مطیع الدین کی زندگی بچا سکتا تھا. ماجی خان براہ راست حملے کی بجائے چوری چھپے واردات کرنے کا عادی تھا. اسے اپنے طریقوں پر بے حد ناز تھا کہ وہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے انوکھے انداز میں کام کرتا ہے. گل وقوز کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی بھی انسانی جان کے ضیاء کے بغیر ہی مطیع الدین اپنے گھر لوٹ آئے. سرخ قبیلہ اس کی سوتیلی ماں کا میکا بھی تھا. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے بے حد نفرت کرتے ہیں اور انہیں قتل کرنے میں ذرا بھر تساہل سے کام نہیں لیتے. اس کے ذہین دماغ نے اسے اکسایا اور وہ اپنے گھر سے دور تن تنہا یہاں تک پہنچ گئی. ادھر بصرہ میں رہتے ہوئے دمشق کی گلیاں بیبرس کو یاد آ رہی تھی. اسے بلاد شرقیہ میں آئے ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، مگر وہ دیگر کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ اسے اپنی خبر تک نہ رہی. آج فرصت کی گھڑیاں جو میسر آئیں تو اس کے دل و دماغ پر ہیجان سطاری ہو گیا. ماں جیسی مشفق خاتون فاطمہ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا. دمشق یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا. اس کے دل میں دمشق جانے کی خواہش مچلنے لگی. وہ اتنا با اختیار ہو چکا تھا کہ کسی کو کچھ بتائے بغیر دمشق روانہ ہو جاتا، مگر اس کی طبیعت میں نافرمانی اور سرکشی نہیں تھی. اس کے دل نے بغیر اطلاع کے کہیں جانا گوارا نہیں کیا. وہ سیدھا نجم الدین ایوب کی خدمت میں پہنچا. نجم الدین ایوب اس وقت اپنے محل کی بالائی منزل پر موجود تھا. وہ کسی کام میں مصروف تھا کہ بیبرس کی صورت دیکھ کر سنبھل گیا. آقا، بیبرس لفظوں کو ترتیب دینے لگا. میں 2-1 دن کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں. آپ کی رضامندی مطلوب ہے. دمشق؟ نجم الدین ایوب اس کی اچانک اور غیر متوقع فرمائش پر چونک پڑا. وہاں کس کام کی حاجت آن پڑی ہے؟ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. بیبرس نگاہیں جھکا کر بولا. وہ فاطمہ کے ذکر پر مغموم سا ہو گیا. نجم الدین ایوب اس کے جواب پر ششدر رہ گیا. وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. مگر تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار زندہ ہے یا نہیں، اس بارے میں تم بالکل لا علم ہو. یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے کسی سگے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کو میں اپنی ماں سمجھتا ہوں. اس کی شفقت اور صلہ رحمی میں مجھے میری ماں کی جھلک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تم 2 دن میں واپس لوٹ آنا. نجم الدین ایوب نے لاپرواہی سے جواب دیا. شاید اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بیبرس واپس لوٹے گا یا نہیں. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. بیبرس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی.
وہ وہاں سے تیز قدموں سے نکلا اور محل میں اپنے خاص کمرے میں پہنچا۔ وہاں سے ضروری سامان لے کر وہ سیدھا بصرہ کے بازار گیا۔ اس نے ابو مسعود کے لیے ایک عمدہ لباس خریدا اور اپنی ماں جیسی مالکہ کے لیے کچھ اشیاء لی۔